बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त वीलॉग है। सिचुएशन बहुत सीरियस है। पाकिस्तान में और भारत में टेंशन बढ़ती जा रही है। ये टेंशन बढ़ने की जो वजह है वो मकबूजा कश्मीर का एक इलाका है पहलगाम। वहाँ पे कुछ सयाह मौजूद थे। नॉर्मली वो एरिया ऐसा है, वहाँ पे सयाह आते जाते हैं। बहुत खूबसूरत इलाका है और अभी क्योंकि गर्मियों का आगाज़ है तो वहाँ पे मौसम बहार की वजह से रश रहता है। तो सयाह वहाँ पे मौजूद थे। कुछ मुसल्लह अफराद वहाँ पे आए, उन्होंने फायरिंग करके सयाहों की एक बड़ी तादाद को 2 दर्जन से ज़ायद बताए जा रहे हैं सयाह कत्ल कर दिए। उनमें 2 गैर मुल्की थे और बाकी वहाँ पे जो है वो दीगर सयाह मौजूद थे। ऐनी शाहिदीन ने कहा कि सयाह जब कत्ल हो रहे थे तो मारने वाले इस बात का ख्याल रख रहे थे कि वो गैर मुस्लिमों को कत्ल करें। अब जो वहाँ पे कश्मीरी क़यादत है या कश्मीरी नौजवान है, उनका ये कहना है, वहाँ के जो मीडिया वो भी ये कह रहे हैं कि जो हुर्रियत पसंद है उन्होंने कभी भी ऐसी हरकत नहीं की, क्योंकि यहाँ के जो मकामी अफराद हैं उनका रोज़गार सियाहत के साथ वाबस्ता है और वो कभी भी सयाहों के ऊपर अटैक नहीं करते, कभी ऐसा हमला नहीं किया जाता। ये बड़ी बदकिस्मती है और वो ये कह रहे हैं कि ये हमला किसी और ने किया है, हमने ये हमला नहीं किया। जबकि भारत के अंदर सबसे पहले मीडिया ने, उसके बाद उनके कुछ रहनुमाओं ने, और फिर ऐसा लग रहा था कि नॉर्मली भारत में कुछ भी होता है, एक पटाखा भी चलता है तो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लग जाता है। तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस थी। लेकिन अभी जो भारतीय हुकूमत ने किया है उससे इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि ये बहुत सीरियस होता जा रहा है मामला। नाजरीन, अगर कोई भी मिस एडवेंचर हो जाता है तो एक बात तो क्लियर है कि सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ ही खड़े होंगे, हम सारे अपने मुल्क के साथ, अपनी फोर्स के साथ खड़े होंगे। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ है, उनका आपको जायज़ा भी लेना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं और भारत कहाँ खड़ा है और सिचुएशन क्या है। देखिए, भारत ने ऑफिशियली तौर पर इस दहशतगर्दी के हमले को अब पाकिस्तान के खाते में डाल दिया है। ये पहले ऑफिशियल नहीं था, लेकिन अब जो भारत ने किया, जो कुछ उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने ये पाकिस्तान के खाते में डाल दिया है। भारत के जो सेक्रेटरी खारजा हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग दी है। उसमें सवाल जवाब तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने जो चीज़ें बताई, इससे पहले जो है वो नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग ली है। जैसे पाकिस्तान में कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग होती है, वहाँ पे सलामती से मुतालिक काबीना की हाई पावर कमेटी है, उसकी मीटिंग हुई नरेंद्र मोदी के घर में। पहले नरेंद्र मोदी पहुँचे सऊदी अरब का अपना दौरा मुख्तसर करके, और फौरी तौर पे उन्होंने जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वहाँ के ऊपर एक ब्रीफिंग ली। उसके बाद वो अपने घर गए, वहाँ पे उन्होंने एक स्पेशल कमेटी की मीटिंग बुलाई, कैबिनेट की जो हाई पावर कमेटी है, उसके साथ 2 घंटे की डिस्कशन हुई। बाद में जो बयान सामने आया उसमें 5 चीज़ें भारत ने इब्तदाई तौर पे की हैं। इन 5 चीज़ों का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है। लेकिन किसी और के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाया, किसी और के ऊपर नहीं देखा, किसी ग्रुप को नहीं देखा, कोई चीज़ नहीं देखी। भारत ऐसा लगता है कि ये तय कर चुका है कि ये जो भी हुआ, या तो वो ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान ने किया, या वो ये तय कर चुके हैं कि ये डालने पाकिस्तान के ऊपर है हमने। अब 5 चीज़ें जो भारत ने की वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 तो उन्होंने सिंध तास मुआहदा, जो पाकिस्तान के साथ भारत का चल रहा है 1960 से, वो मुआहदा उन्होंने ख़त्म कर दिया। 65 साल हो गए ये मुआहदा हुए। वर्ल्ड बैंक के ताउन से ये मुआहदा हुआ था और इस मुआहदे की एक शिक में लिखा है कि जब तक दोनों फरीकैन नहीं चाहेंगे ये मुआहदा ख़त्म नहीं होगा। बाकायदा इसमें तहरीर कर दिया गया था कि बाहमी रजामंदी से दोनों फरीक जब चाहें तो मुआहदा ख़त्म करें, कोई एक फरीक अपनी मर्जी से ये मुआहदा ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन भारत ने सिंध तास का मुआहदा ख़त्म कर दिया। ये सिंध तास का मुआहदा है क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ। टोटल 6 दरिया है जो पंजाब के अंदर से गुजरते हैं। ये बड़े दरिया हैं। इनमें एक दरिया सिंध है, फिर दरिया झेलम है, दरिया चनाब है, दरिया ब्यास, सतलुज और रावी। ये 6 दरिया हैं जो बड़े दरिया हैं। दरिया सवां भी है, दीगर और दरिया पनेत भी है और बहुत सारे दरिया भी हैं, लेकिन ये बड़े दरिया हैं जो पूरी पंजाब की सरजमीन को सैराब करते हैं और सिंध जाते हैं। सिंध की सरजमीन को भी सैराब करता है इनका पानी। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये खतरा मौजूद था कि दोनों मुल्कों में जंग हो जाएगी पानी के मामले को लेकर। तो उस जंग से बचने के लिए पानी की तकसीम का एक फार्मूला बनाया गया। फार्मूला ये था कि जो मगरबी दरिया है, जो ऊंचे वाले दरिया है, ऊपर वाले इलाके के, उनके ऊपर हक तस्लीम कर दिया गया पाकिस्तान का, और 3 दरिया जो निचली वाली साइड पे है उनके ऊपर हक तस्लीम कर दिया गया इंडिया का। मिसाल के तौर पे दरिया ब्यास इंडिया के पास चला गया, सतलुज इंडिया के पास चला गया। सतलुज के अंदर पानी होता ही नहीं है, बहुत कभी सैलाब आए तो भारत पानी छोड़ता है, अदरवाइज होता ही नहीं है पानी। तो सतलुज का पानी नहीं है अब हमारे पास। दरिया ब्यास कभी होता था, वो तो गायब ही हो गया, मिलता ही नहीं है। रावी भी हमने इंडिया को दे दिया था, तो रावी में भी पानी नहीं होता।
ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم دوسرے دریاؤں سے کچھ ہم نے لنک کینالز نکالی ہیں، ان کے ذریعے سے جیسے بی آر بی ہے، دیگر نہریں ہیں، تو ہم راوی کے اندر پانی ڈالتے رہتے ہیں. وہ جو راوی میں پانی آتا ہے تو اس کی وجہ سے دریائے راوی چلتا ہے. کہیں کہیں پھر ہم پانی کو آگے بڑھاتے ہیں. تو ہم نے پورا ایک نہری نظام بنایا سندھ طاس معاہدے کے بعد. یعنی ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ یہ 3 دریا تو گئے، 3 دریا ہمارے پاس ہے، تو ان 3 دریاؤں کے ذریعے سے باقی 3 دریاؤں کی کمی ہم نے پوری کرنی ہے. لیکن بعد میں کیا ہوا، انڈیا نے جو ہمارے دریا تھے سندھ طاس معاہدے کے مطابق ان کے اوپر بھی کارروائی شروع کر دی، اوپر ڈیم بنانا شروع کر دیے. تو جب ہم نے معاملات اٹھائے کہ آپ ڈیم کیوں بنا رہے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ نہیں بنا رہے، پانی ضائع ہو رہا ہے تو ہم کیوں نہ بنائیں. ان کا اپنا موقف ہے، ہمارا اپنا. وہ ٹو کٹ شارٹ میں آپ کو مین سٹوری کی طرف لے کر آتا ہوں کہ اب جو اوپر والے 3 دریا ہیں جن سے پاکستان کی ساری کھیتی باڑی چلتی ہے، لگ بھگ ہماری 70% کھیتی باڑی انہی سے 70 سے 80% کھیتی باڑی انہی دریاؤں سے منسلک ہے. اب ان دریاؤں کے پانیوں کو اگر بھارت روک لیتا ہے تو یہ اعلان جنگ ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں، کیونکہ یہ پانی 1965 کی جنگ میں بھی نہیں روکا گیا، یہ پانی 1971 کی جنگ ہوئی پھر نہیں روکا گیا، یہ معاہدہ ختم نہیں کیا گیا. یہ معاہدہ جو ہے وہ ہماری کارگل کی وار ہوئی اس میں بھی ختم نہیں کیا گیا، سیاچن وار ہوئی اس میں بھی ختم نہیں کیا گیا. تو بہت سارے ایسے موقع آئے، یہ معاہدے اپنی جگہ پہ ممبئی اٹیکس ہوئے انڈیا میں، یہ معاہدہ پھر بھی موجود رہا. تو اب انہوں نے سندھ طاس معاہدہ ختم کیا. اور یاد رکھیے گا کہ دریاؤں کا پانی روکنا اعلان جنگ ہوتا ہے پوری دنیا میں، اور بھارت نے جو ہے وہ اعلان جنگ کیا ہے، کیونکہ ایسا تو ہمارے ساتھ جنگوں میں بھی نہیں ہوا. تو ایک انہوں نے یہ کیا کہ سندھ طاس کا معاہدہ ختم کر دیا، دوسرا انہوں نے واگا اٹاری بارڈر بند کر دیا کہ جناب کوئی آمد رفت نہیں ہوگی پاکستان کے ساتھ، کوئی تجارت نہیں ہوگی، ہم یہ بند کر رہے ہیں، ہم کوئی رابطہ رکھنا نہیں چاہتے. تیسرا قدم انہوں نے اٹھایا کہ پاکستان کا جو سفارتی عملہ ہے اس کو محدود کر دیا. انہوں نے کہا جی آپ 55 لوگ ہیں یہاں پہ، صرف 30 لوگ یہاں پہ رہیں گے. جو ملٹری سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو ناپسندیدہ انہوں نے کر دیا. انہوں نے کہا جی آپ 24-48 گھنٹے کے اندر ہمارا ملک چھوڑ دیں. پاکستانیوں کو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ ہمارا ملک چھوڑ دیں. پھر جو ایک سارک کے معاہدے کے تحت پاکستانی شہریوں کو جو ویزے ملتے ہیں وہ ویزے بھی بھارت نے فوری طور پہ بند کر دیے ہیں. پھر اس کے بعد بھارت نے جو ہے وہ پاکستانیوں کے خلاف دیگر جو اقدامات کیے، اس میں فوجی سفارتکار ناپسندیدہ قرار دے دیے، پاکستان کے لیے سارک ویزا منسوخ کر دیے، اور واگا اٹارنی بارڈر بھی بند کر دیا، اور ہمارے جو سفارتی عملہ ہے اس کی تعداد کو بھی محدود کر دیا. یہ جناب انہوں نے کیا ہے. تو نریندر مودی کی حکومت نے یہ طے کر لیا کہ یہ سارا کچھ پاکستان کے کھاتے میں ڈالنا ہے. اب پاکستان رسپانسبل ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کوئی شواہد ابھی تک پاکستانی گورنمنٹ کو نہیں دیے گئے. پاکستان کو نہیں بتایا گیا کہ پاکستان رسپانسبل ہے تو کیوں ہے، یہ کون لوگ تھے، کہاں سے آئے تھے، آپ کے بعد ان کے بارے میں کیا شواہد ہیں. آپ منہ اٹھا کے ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان نے یہ کیا ہے، لیکن انڈیا نے یہ کہہ دیا ہے اور انڈیا اس پہ بلیو کر رہا ہے. ان کا میڈیا جو ہے وہ جنگی جنون میں مبتلا ہے، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اٹیک کر دو. بلکہ میں میڈیا پہ ان کے سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں عاصم منیر کو باندھ کے لے آؤ. کوئی کہہ رہا تھا جی اٹیک کر دو، ان کے فوج کو مارو. کوئی کہہ رہا تھا جی ان کے GHQ کے اوپر اٹیک کر دو. تو وہ بہت ساری ایسی باتیں کر رہے ہیں، پہلے ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں بہت ساری ایسی باتیں. تو باتوں سے تو جنگیں نہیں ہوتی، جنگیں تو جذبے سے ہوتی ہیں، اور جب جنگ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں. بہرحال یہاں پہ جو پہلگام حملے کے بعد نریندر مودی کی حکومت کے اوپر ٹکا کے تنقید ہو رہی ہے. بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اوپر ان کی اپوزیشن اور ان کا میڈیا، سوشل میڈیا ٹکا کر تنقید کر رہا ہے، اور کسی کے اوپر کوئی مقدمہ درج نہیں ہو رہا. یعنی بھارت میں اس بات کی اجازت ہے کہ جو انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے ان کی ایجنسیوں کا اور ان کی سیکیورٹی کا، اس کے اوپر لوگ کھل کر بات کر سکتے ہیں. پاکستان میں جب یہ بات کی جاتی ہے تو بندے اغوا ہو جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں. ہمارا جیفر ایکسپریس کا ایک انسیڈنٹ ہوا، اس کے علاوہ اور دیگر بہت سارے دہشت گردی کے واقعات ہوئے. پاکستانی حکومت نے بار بار کہا کہ یہ واقعات جو ہیں وہ انڈیا نے کروائے ہیں، انڈیا ان کے اندر ملوث ہے. ہمارے یہاں پہ قتل عام ہوا ہے، باقاعدہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے 2 درجن کے قریب لوگوں کی. لیکن پاکستانی میڈیا نے کبھی ایسا جنگی جنون نہیں دکھایا، یا پاکستانی گورنمنٹ نے کبھی ایسا نہیں کیا. انڈیا پاکستان کے ساتھ ایسے سلوک کر رہا ہے جیسے وہ ایک سپیریئر نیشن ہے اور ہم کوئی بہت لو لیول کے لوگ ہیں. یعنی یہ پاکستان کے ساتھ سلوک کر رہا ہے. یہ انفارچونیٹ ہے، اور پاکستان یہاں تک ایک دن میں نہیں پہنچا. آپ ذرا جائزہ لے لینا کہ دنیا میں کون سے ممالک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کون سے انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوں گے.
یہ آپ انڈیپینڈنٹلی آپ اوپینین خود ہی اپنی دے دیں. امریکہ کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ ٹرمپ نے مذمت بھی کر دی ہے. 100% وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوگا. ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. ان کے انڈیا کے ساتھ دفاعی معاہدے ہیں, وہ کوڈ کا حصہ ہے. جاپان اور آسٹریلیا وہ انڈیا کے دفاعی اتحادی ہیں, وہ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوں گے. چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا آپ کو لگتا ہے؟ چین نے جتنا قرضہ پاکستان کو دیا ہے نا, ٹوٹل اتنے سارے سالوں میں, 10-12 سالوں میں, 15 سالوں میں, چین نے جتنا قرضہ پاکستان کو دیا ہے, اس سے دگنے پیسے کی وہ دو طرفہ تجارت کرتے ہیں ہر سال انڈیا کے ساتھ. چین نے جو اس سال کی ایکسپورٹس ہیں چین کی انڈیا کو, وہ $110 ارب سے زیادہ کی ہیں. اب آپ اندازہ کر لیں کہ کیا چین پاکستان کے لیے انڈیا سے بگاڑے گا؟ سعودی عرب نے جو انڈیا کے وزیر اعظم کو پروٹوکول دیا ایک دن پہلے, آپ کے وزیر اعظم کا تو پتہ تب چلتا ہے انہیں جب وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ. پروٹوکول تو بہت دور کی بات ہے, ان کا کوئی اردلی بھی لینے کے لیے ایئرپورٹ پہ نہیں آتا, آپ کے اپنے بندے پہنچے ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے. تو کیا سعودی عرب یا UAE ساتھ دے گا پاکستان کا انڈیا کے مقابلے میں؟ جواب آپ کے پاس ہے. کیا بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ وہ پہلے ہی پاکستان کو کہہ رہا ہے ہمارے پیسے واپس کرو اور ہم سے معافی مانگو جو کچھ ہمارے ساتھ 71 میں ہوا. کیا افغانستان ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا اس سچویشن میں؟ افغانستان ہمارے پاس موقع تھا کہ اس کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کرتے. وہ جیل میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804, وہ چیختا رہا کہ تعلق بناؤ ان کے ساتھ, تعلق بناؤ ان کے ساتھ, مانے ہی نہیں, بلکہ ان کی توہین کرتے رہے, انہیں دھمکیاں لگاتے رہے, ان کے خلاف وزراء سٹیٹمنٹس دیتے رہے کہ شاید امریکہ خوش ہو جائے گا. اور انڈیا وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا تھا, ان کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا, ان کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا تھا. جو مہاجرین کے معاملے کے اندر ہم نے جو حرکت کی ہے, تو افغانستان کیا انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوگا یا ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا؟ ایران, چابہار میں انویسٹمنٹ ہم نہیں کر رہے, ہم نے تو بلکہ گیس پائپ لائن میں وہ کہتے ہیں ہم نے ان کا نقصان کر دیا ہے, جبکہ چابہار میں انویسٹمنٹ انڈیا کر رہا ہے. اسی طرح اگر آپ گلف ممالک کو لے لیں یا یورپی یونین کو لے لیں, تو وہ پاکستان کو پریفر کیوں کریں گے؟ جب انڈیا وہاں پہ اتنی بڑی 1.25 ارب سے زیادہ کی مارکیٹ ہے, تو پاکستان کو وہ پریفر کیوں کریں گے؟ یہ بڑا سمپل ہے کہ دنیا کا کوئی ایک ملک جو بھارت کے مقابلے میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو, آپ مجھے نام لے کر بتائیں, لیکن وہ ملک انفلوئنشل ہونا چاہیے, اس کے پاس طاقت ہونی چاہیے کہ وہ کھڑا ہو تو فائدہ بھی ہو کوئی کھڑے ہونے کا. ویسے تو آپ کھڑا کر دیں کسی بھی ایسے ملک کو جس کا کوئی نام بھی نہیں جانتا. تو اس وقت انڈیا کا انٹرنیشنلی وہ پاکستان سے مضبوط ہے اپنی خارجہ پالیسی میں اور اپنے تعلقات میں. اور اس کے لیے دیکھیں, کوئی نواز شریف کا, شہباز شریف کا, آصف زرداری کا یا عمران خان کا قصور نہیں ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کی اس 70 سالہ پالیسی کا قصور ہے جس پالیسی کے ساتھ انہوں نے اس ملک کو چلایا ہے. یعنی کبھی کوئی طالبان ہوتے ہیں, جہادی ہوتے ہیں, کبھی وہ دہشت گرد ہوتے ہیں, کبھی اپنے ملک کے اندر لڑائی غلط ہوتی ہے, کبھی اپنے ملک کے اندر لڑائی ٹھیک ہوتی ہے, کبھی کوئی ایک پالیسی ہوتی ہے, کبھی ڈاکٹرائن ہی تبدیل ہو جاتی ہے. تو پاکستان کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے 70 سال میں اتنے تجربے کیے ہیں کہ آج دنیا میں ہمارے دوست کم ہیں اور انڈیا کے دوست بہت زیادہ ہیں, بلکہ ہمارے دوست تو نہ ہونے کے برابر ہیں. پاکستان نے بھی ناظرین اب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا ہے, اور وہ یہ ابھی تک تو پاکستانی حکومت نے کوئی جواب نہیں دیا, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھرپور جواب دیں گے, ہم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا ہے. لیکن اگر جنگ ہو بھی جائے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, فوجیں ہوتی ہیں جنگیں لڑنے کے لیے, ہمارے پاس بھی فوج ہے, انڈیا کے پاس بھی فوج ہے, لڑ لے جنگ, دل کر رہا ہے تو پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں. تو فوجیں تو ہوتی ہیں جنگ لڑنے کے لیے, جائیں بارڈر کے اوپر جا کے اپنی اپنی جنگ لڑیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, انڈیا کا شوق بھی پورا ہو جائے گا, اور پاکستانی فوج کا بھی بڑا مرال جو ہے وہ بلند ہو جائے گا. کافی عرصے سے جو ہے وہ مرال بڑا ڈاؤن جا رہا ہے. ناظرین, عمران خان صاحب نے بڑا دبنگ جواب دیا تھا جب وہ وزیر اعظم تھے. ابھی کی حکومت جو ہے وہ اب تک تو خاموش ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم سوچ سمجھ کے جواب دیں گے. ایسا لگتا ہے حکومت ڈری ہوئی ہے, ابھی تک سہمی ہوئی ہے. وہ یہ پلان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کہیں, یا شاید وہ انٹرنیشنلی کچھ گارنٹیاں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی گارنٹی دی جائے کہ انڈیا ہمارے اوپر اٹیک نہیں کرے گا یا ہمیں کوئی لڑائی میں نہیں جانا, تب کوئی نوڑا کشتی کر لے. لیکن دیکھیں, آپ کو الٹیمیٹلی فیس کرنا پڑے گا, انڈیا کو فیس کرنا پڑے گا. ہماری اکانومی بہت کمزور ہے. جنرل باجوہ نے خود کہا تھا کہ ہم کوئی ایسی لمبی جنگ لڑ نہیں سکتے. انہوں نے خود کہا تھا کہ ہماری وہ کیپیسٹی نہیں ہے جس کیپیسٹی سے آپ جنگ لڑتے ہیں. اور اب تو جو ہے وہ عوام بھی پاکستان کی ناراض ہے, اور سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا, لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے فوج کا ساتھ دیا ہے
اور انہوں نے کہا یہ اعلان جنگ انڈیا نے کر دیا، جائیں جا کے آپ لڑیں، ہم آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا عوامی سپورٹ مل پائے گی، اور اس کے لیے پاکستان کی جو افواج ہیں، کیونکہ فیصلہ تو آرمی چیف نے کرنا ہے، اور تو کسی کے اختیار میں فیصلہ کرنے کی قوت ہے ہی نہیں پاکستان میں، رہنے نہیں دی کسی کے پاس۔ تو کیا عمران خان کے ذریعے سے عوامی سپورٹ لے پائیں گے؟ یہ ہے بڑا سوال، کیونکہ دیکھیں ابھی ایک آدمی ہے اس ملک میں جو پورے ملک کو اکٹھا کر سکتا ہے، اور بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی اگر ضد چھوڑیں اور عمران خان کو باہر نکالیں تو وہ عالمی سطح پر ایسا کمال کر دے گا، وہ آدمی عالمی سطح پر بہترین مقدمہ لڑے گا پاکستان کا، اور وہ پورے پاکستان کو اکٹھا بھی کر دے گا آنے والے خطرات کے سامنے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ عمران خان یہ کر سکتا ہے، اور کسی لیڈر کے بس کی یہ بات نہیں ہے، چاہے آپ دوبارہ نواز شریف کو لندن سے بلا کے لانچ کر دیں، چاہے آپ جو مرضی کر لیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کام اس وقت صرف عمران خان کر سکتا ہے، اور یہ سارے لوگ جانتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو ابھی اس سچویشن کا پتہ نہیں ہے، جب پتہ چلے گا وہ اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیں گے، لیکن ماضی کے ان کے سٹیٹمنٹ بہت وائرل ہو رہے ہیں، جب عمران خان صاحب نے بہت کھل کر ٹکا کر جواب دیا تھا کسی بھی حملے یا کسی بھی خطرے کی صورت میں، اور پوری دنیا کو ہلا دیا تھا، اور اپنے موقف کو بڑی مضبوطی سے پوری دنیا کے سامنے بھی رکھا تھا، اور دنیا عمران خان پہ بلیو کرتی تھی۔ لیکن آج کیا دنیا ہم پہ بلیو کرتی ہے، اس کا آپ کو آنے والے دنوں میں ابھی پتہ چلے گا۔ ناظرین، یہاں پہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہی نہیں دی جا رہی لوگوں کی، آج بھی ملاقات کے لیے دیے گئے 6 نام۔ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق 6 میں سے 2 لوگ ایسے ہیں جنہیں شاید ملنے دیا جائے گا، اور یہ 2 وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو معدنیات والے بل کے اوپر قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک طرف ہمارے انڈیا کے ساتھ حالات خراب ہیں، عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی آیا ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ دوسری طرف رات گئے ایک وقوعہ ہوا بلوچستان میں، اور یہ نادیہ بلوچ صاحبہ جو مارنگ بلوچ کی بہن ہے، انہوں نے بتایا کہ سی ٹی ڈی جو ہے وہ مارنگ بلوچ، بیبو بلوچ، گلزادی بلوچ، ان کو جیل سے رات گئے لے جانے کے لیے پہنچ گئی جیل میں، اور اس پہ خواتین نے مزاحمت کی اور ان پہ بدترین تشدد کیا گیا۔ مارنگ بلوچ کو تو نہیں لے جا سکے، لیکن بیبو بلوچ کو بری طرح مارا پیٹا گیا، اور بیبو کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ دعویٰ کیا نادیہ بلوچ صاحبہ نے، اور یہ سوشل میڈیا پہ رپورٹ بھی ہوا۔ انہوں نے کہا جی ہماری بہنوں کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ تو آدھی رات کو دیکھیں، ایک دفعہ بلاول کو یاد ہے، بلاول کی پھپھو کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا تھا، تو بلاول کو غش پڑ گئے تھے۔ تو آج بلاول کی حکومت ہے بلوچستان میں، اور رات کے وقت سی ٹی ڈی جاتی ہے اور خواتین کو تشدد کیا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو ایک اور جگہ پہ منتقل کرنا ہے۔ اندازہ کریں، آپ اندازہ کریں کہ بلاول اب بولے گا؟ کیا اب اس کی زبان کھلے گی؟ یا عزت صرف 2 ہی خاندانوں کے پاس ہے اس ملک میں، یا زرداری خاندان ہے یا شریف خاندان ہے، باقی کسی کی عزت کیا عزت نہیں ہے؟ ناظرین، اسد کیسر صاحب نے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے، اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگوں نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ یہ مشکل وقت ہے، سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، لیکن ایسے شدید بحران کے وقت میں پاکستان میں جعلی حکومت ہے، اور یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے جو اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہیں کر سکتی۔ یہ ایسی حکومت ہے، اور سب نے اس بات پہ زور دیا کہ عمران خان کو باہر نکالو، اس کو لے کر آؤ اے پی سی کے اندر، اس کو بولو کہ وہ قوم کو ایک پیغام جاری کرے۔ عمران خان کے پیغام سے جو قوت ملے گی اس قوم کو، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ آپ آرمی چیف کی 1000 تقریریں کرا لیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑنا۔ آپ وزیر اعظم کی 1,00,000 تقریریں کروا لیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑنا۔ عمران خان کا 1-2 منٹ کا میسج آپ نکالیں جیل سے، آپ دیکھیں قوم کیسے کھڑی ہوتی ہے اس افریت کے سامنے یا اس خطرناک صورتحال میں۔ ناظرین، شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے بڑا تفصیلی جواب دیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے حکم دیا تھا۔ میری ان لوگوں سے بات ہوئی جو عمران خان صاحب سے ملے، انہوں نے کہا جی شیر افضل مروت کے بارے میں عمران خان صاحب بہت ناراض ہیں اور بہت غصے میں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ہے ہی اسٹیبلشمنٹ کا، وہ یہ کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں اس کو لانچ کیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا، میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو لوگ مل کر آئے انہوں نے میں نے انہیں کہا دیکھیں یار وہ میرے پہ الزامات لگاتا ہے، تو میں نے اس کے بارے میں اگر کوئی بات کی نا تو وہ تھوڑا سا مجھے احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کو ہم حلفاً کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ یہ بندہ لانچ کیا گیا تھا، یہ ہماری پارٹی میں بھیجا گیا تھا، وہ اپنے مشن کے اوپر، اور وہ جو کر رہا ہے وہ ڈیلیبریٹلی کر رہا ہے، یہ غصہ نہیں ہے، یہ بے وقوفی بھی نہیں ہے، وہ پلاننگ کے تحت کر رہا ہے، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ پھر انہوں نے کہا اس کو جواب دو، تو پھر شیخ وقاص اکرم صاحب نے جواب دیا، علیمہ خان صاحب کے حوالے سے بھی، بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے بھی،
پھر جو پارٹی کے باقی جو الزامات انہوں نے لگائے سوشل میڈیا پہ باقی چیزوں پہ، ہر الزام کا الگ الگ جواب دیا اور شیر افضل مروت صاحب کو منہ توڑ جواب دیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے۔ عمران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے ناظرین، اس کی اس وقت اس صورتحال میں اتنی ریلیونسی نہیں ہے، لیکن خان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کی ہے کہ جو تحفظات تھے وہ درست ثابت ہوئے ہیں، نظام انصاف مکمل طور پہ مفلوج ہو گیا ہے، اور ملک میں سرمایہ کاری اس لیے نہیں ہے کہ لاقانونیت ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایک جامع پریس کانفرنس کرے قانونی کمیٹی اور پارلیمنٹ میں موجود سینئر وکلا۔ پھر انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہمارے کچات کیسے درست ہوئے، عوام کو بتائیں اس کے بارے میں۔ پھر سلمان اکرم راجہ کو کہا کہ جو زیادتیاں ہیں اس کے بارے میں چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک مفصل خط لکھیں، اور جو چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں ان کے بارے میں چیف جسٹس کو بتائیں۔ پھر 9 مئی کے اوپر عمران خان صاحب نے بات کی کہ CCTV فوٹیج نکالیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا تمام اداروں کو تباہ کر دیا گیا ہے، عدلیہ، پارلیمنٹ، پولیس، FIA سمیت تمام ادارے اپنی افادیت کھو چکے ہیں۔ دہشت گردی پہ عمران خان صاحب نے بات کی کہ کیسے یہ افریت بڑھا ہے اور کس طرح ملک کا نقصان ہوا ہے، اور انہوں نے کہا میں مائنز اینڈ منرل بل پر وعدے کر چکا ہوں کہ جب تک علی امین گنڈا پور سیاسی رفقا اور خیبر پختونخوا کی قیادت مفصل بریفنگ نہیں دیتے، اس پر ہرگز کوئی پیش رفت نہیں ہوگی۔ یہ بھی عمران خان صاحب نے کلیئر کر دیا۔ اور پھر دہشت گردی، افغان مہاجرین کا معاملہ، تو ساری چیزیں عمران خان صاحب نے اٹھائی ہیں ناظرین۔ اس وی لاگ کو یہاں تک روک لیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومت کیا ہوش کے ناخن لیتی ہے، عقل کرتی ہے، قوم کو اس موقع پر اکٹھا کرتی ہے، یا صرف آج بھی یہ دیکھیں گے کہ ہماری ضد، ہماری انا، ہمارا ذاتی مفاد، ہمارا ذاتی کاروبار، یہ چیزیں ترقی کرنی چاہیے، عوام جائے بھاڑ میں، ملک کے ساتھ جو ہوتا ہے ہو جائے، ہمیں کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ ملک کو اکٹھا کرنے کا موقع ہے، اور یہ موقع اس حکومت کے پاس ہے، اس اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔